शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुस्लिम प्रोग्राम अहले बैत कुरान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 24 रबीउल है, 21 अक्टूबर है और जुमे का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ, पर उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, अहले बैत दर कुरान में एक सिलसिला हमने शुरू किया हुआ था जिसमें जहाँ जहाँ पर भी कुरान करीम के अंदर अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र है उसको तफसील के साथ आपकी खिदमत में जो है वो पेश किया गया। और आज से हम एक नए मौजू का इंतखाब कर रहे हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के ऊपर, जो कि बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ आपके असहाब का भी जो है वो बराबर से जिक्र हो। किन किन साहबियों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी और किस किस तरीके से इस्लाम को सींचने में जो है वो किरदार अपना पेश किया। तो आज हम बात करेंगे सहाबी जलील जनाब सलमान मोहम्मदी अलमारूफ सलमान फारसी रिजवानुल्लाह ताला है की। तो इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह आपकी हर दिल अजीज शख्सियत आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नजमी साहब। नजफ अशरफ इराक से क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामत रहें मुसी साहब जी। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। क़िबला थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ प्रोग्राम का हमेशा की तरह से आगाज करेंगे और सहाबी किसे कहते हैं इस पर रोशनी डाल देगा। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वल जज़ाकल्लाह। अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। कुरान मुबारक में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सहाबी की डेफिनेशन बयान कर दी है। अगरचे उलमा के दरमियान इस मसले में जो एक सहाबी की तारीफ बयान की जाती है मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र में, हर एक ने अपने अल्फाज अपनी मार्फत के मुताबिक उसको बयान किया। तो उस तारीफ में जाने से पहले मैं इस टॉपिक की अहमियत इसलिए भी समझता हूँ कि चूँकि जो अहले बैत के चाहने वाले हैं सुन्नी शिया मुसलमान, वो अहले बैत की शान तो अपनी अपनी मार्फत वुसअत के मुताबिक बयान करते हैं, लेकिन सहाबा की जो शान है, जो मकाम है, और कौन से सहाबा हैं जिन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और दीन इस्लाम का पौधा उसको परवान चढ़ाने में अपनी जान और माल को कुर्बान किया। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो तशना रहा, यानी कुरान में जो आयात, जो रिवायात और अहादीस पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि किस किस सहाबी का क्या मकाम है, क्या शान है, ये एक ऐसा गोशा है जिस पे आज भी 14 साल बाद रिसर्च की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि बाज़ लोगों ने इस टाइटल को तो अपनाया, लेकिन इसको कमा हक़्क़हू, यानी जैसे कि इस टाइटल से फ़ायदा तो उन्होंने लिया, लेकिन जो असहाबे पैगम्बर के वाक़ईन जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, वाक़ईन जिनका मकाम था, जिनके बारे में झूठी अहादीसें नहीं सच्ची अहादीसें थी, उन असहाबे पैगम्बर की शान को बयान नहीं किया गया। और मैं समझता हूँ आज भी असहाबे पैगम्बर मज़लूम हैं। जिस तरह अहले बैत अलैहिस्सलाम मज़लूम हैं, इसी तरह रसूल खुदा और अहले बैत अलैहिस्सलाम के जो मुखलिस साथी थे, जिन्होंने दीन के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, उनका मकाम, उनकी शान आज भी उम्मत पे मख्फ़ी है। यानी उनकी इज़्ज़त और तकरीम जो अल्लाह ने उनको दुनिया और आखिरत में अता की है, वो उम्मत को सही मानों में उन असहाबे पैगम्बर के बारे में नहीं बताया गया कि जिन्होंने वाक़ईन कुर्बानियाँ दी। तो ये एक मसला रहा, सियासी मसला। मैं समझता हूँ इसका बड़ा दखल है कि वो सियासी पार्टियाँ जो है ना, जिसको वो समझती हैं कि ये उनकी हुकूमत के लिए मुनासिब है, तो उसको प्रमोट किया जाता है। और जो जिसकी कोई सियासी पार्टी नहीं होती, तो उसको लोग जो है ना तारीख़ के वो जो है ना तारीख़ बाब में उसे दाखिल कर देते हैं। ये सितम ज़रीफ़ी रही है ज़माने की तारीख़ की। तो मैं आपके उस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। थोड़ा सा हक़ हम उन सहाबा किराम का अदा कर सके जिनकी शान कुरान में
اور محمد و آل محمد کے فرمان میں بیان ہوئی ہے، ان صحابہ کی سیرت، ان صحابہ کی عظمت جو ہے، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ یہ آبجیکشن لگاتے ہیں، بھائی معصوم جیسا کون بن سکتا ہے، یہ تو حکم خدا نے دیے ہی نہیں ہے کہ محمد و آل محمد جیسے بنو، وہ تو خدا نے ان کو بنایا ہے اور نہ کوئی بن سکتا ہے، وہ نورانی ہستیاں ہیں، انہیں خاص کمالات اللہ نے عطا کیے ہیں، لیکن یہ حکم ضرور ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین عملی نمونہ موجود ہے، اور اطیع اللہ و اطیع الرسول و اول الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر جو اہل بیت علیہ السلام ان کی اطاعت کرو۔ تو ان کی اطاعت کا حکم ہے، ان کی سیرت پہ چلنے کا حکم ہے، ان کے اخلاق کو اپنانے کا حکم ہے، نہ کہ یہ حکم ہے کہ ان جیسا آپ بن جائے، وہ تو کوئی نہیں بن سکتا۔ اس شبے کے جواب میں ایک بات یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اصحاب پیغمبر اور اصحاب ائمہ علیہ السلام جو ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جو غیر معصوم ہیں، لیکن انہوں نے سیرت محمد و آل محمد پہ عمل پیرا ہو کے خدا کی بارگاہ میں، محمد و آل محمد کی بارگاہ میں بلند مقام پایا، اور ان کو ایک خاص شرف نصیب ہوا ہے۔ تو ان ہستیوں کی سیرت کو بھی سمجھنے کی اس لیے ضرورت ہے، ان کے مقام کو بھی سمجھنے کی اس لیے بھی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہمارے محسن ہے کہ ان کے ذریعے سے اسلام آگے پہنچا، جیسے محمد و آل محمد نے ضامتیں کی، اور ان اصحاب نے بھی ان کی اطاعت میں ان کی سیرت پہ چلتے ضامتیں اٹھائی۔ ان کی شکر گزاری اور ان کو سلام پیش کرنے کے لیے مخلصین اصحاب محمد صلوات اللہ علیہ اجمعین جو ہے نا، ان کو ان کی قدردانی کے لیے ہمیں اس طرح کے پروگرام کرنے چاہیے۔ اور دوسرا اس میں یہ پہلو بھی ہے کہ ان کی سیرت کو اپنایا جائے۔ آج بھی دنیا جو ہے، یعنی اہل بیت کی سیرت، محمد و آل محمد کی سیرت تو اپنانا دور کی بات، اصحاب پیغمبر کی سیرت کو اپنا لے تو بہت بلند مقامات تک پہنچ سکتی ہے۔ اور اس میں ایک تیسرا جنبہ یہ بھی ہے، ایک بلیم اور لگایا جاتا ہے، ایک جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے کہ جناب یہ اہل بیت کے چاہنے والے جو ہیں یہ اصحاب پیغمبر کی شان بیان نہیں کرتے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک غلط بیانی کی جاتی ہے، حالانکہ جو اہل بیت کے اصحاب ہیں، محمد و آل محمد کے اصحاب، ان کی شان میں، ان کی سیرت میں علماء اہل حق نے کتابیں لکھی ہیں، اور ان کی شان کو مجالس میں بھی مختلف مقامات پہ کبھی ابو ذر کا تذکرہ ہوتا ہے، تو کبھی سلمان کا، کبھی مقداد کا، تو کبھی عمار کا، تو مختلف اصحاب پیغمبر اور اصحاب ائمہ علیہ السلام کا تذکرہ مجالس میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے اس پروگرام کی انشاءاللہ اہل بیت چینل کی وساطت سے موسی صاحب آپ کی اس کاوش سے اور آپ کے اس آئیڈیا سے ایک میں سمجھتا ہوں امتیازی حیثیت اس پروگرام کو اس لیے بھی ملی ہے کہ خصوصی طور پہ اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک پروگرام کرنا اور ایک شخصیت کی عزت و عظمت اور سیرت کو بیان کرنا، یہ میرا خیال میں ایک امتیازی نقطہ ہے، باقاعدہ اسی پہ فوکس کرنا۔ تو میں اس حوالے سے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم اور آپ کے چینل کو جو ہے نا یہ کریڈٹ دینا چاہوں گا، اور ایک امتیازی سٹیپ آپ لوگوں نے اٹھایا ہے، خدا آپ کی زحمتیں قبول فرمائے۔ تو آپ کے کوسچن کے آنسر میں کہ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے، عام جو مشہور ہے کہ ہر وہ شخص جس نے زمانہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کو، یعنی رسول خدا کو، ان کی زیارت کی ہو اور ایمان کے ساتھ زیارت کی ہو، یعنی مومن ہو اور ان کی زیارت کا شرف اگرچہ ایک مرتبہ نصیب ہوا ہو، اس میں اختلاف ہے بعض علماء میں، لیکن قدر متیقن جو ہے یہ تعریف کی جاتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں بہت ساری تعریفیں کی گئی صحابی رسول کی، اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، مکاتب اور اسلام کے درمیان اختلاف ہے، لیکن ایک چیز جو ہے قرآن کہ جس کے بارے میں اختلاف نہیں ہے، قرآن کی ان آیتوں کے بارے میں، اور قرآن کی آیت نے صحابی کی جو ہے نا تعریف کیا ہے، صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہ بیان کر دی، جو میں نے صحیح۔ سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں پیش کی، والذین معہو، کہ جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں، یعنی صحابی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ کافروں پہ بڑے شدید ہوتے ہیں۔ صحابی رسول کی پہلی کوالٹی یہ ہے، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ آپس میں، یعنی مومن جو صحابی ہیں وہ آپس میں بڑے رحم دل ہوتے ہیں۔ تو اللہ صحیح۔ نے دو خوبیوں کے ذریعے بعض اوقات کسی چیز کو اس کی ذات سے پہچانا جاتا ہے، بعض اوقات اس چیز کو اس کی صفات سے پہچانا جاتا ہے۔ مثال کے بالکل طور پہ صحیح۔
امام حسین علیہ السلام کی آپ عظمت بیان کر رہے ہیں، کبھی آپ ان کی صفات کے اعتبار سے کہ بھئی بہت بڑے عالم ہیں اور بہت حلم اور صبر کا مظاہرہ انہوں نے کیا، تو یہ ساری خوبیاں اور صفات بیان کرتے ہوئے آپ ان کی شان بیان کرتے ہیں۔ کبھی ان کی شان ان کی ذات کے اعتبار سے کہ اللہ نے اس نور سے امام حسین علیہ السلام کی خلقت کی کہ جس نور کو نور مصطفیٰ کہتے ہیں، اور اس نور مصطفیٰ وہی حقیقت جو تھی وہ امام حسین کے نور کی تھی ذات کے اعتبار سے، کیونکہ پہلا نور جو خلق ہوا وہ مصطفیٰ کا نور ہے، خود آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، قرآن نے جو صحابی کی تعریف بیان کی ہے، صحابی کسے کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو رسول کے ساتھی تھے اور ان میں دو صفتیں تھیں، ایک یہ کہ کافروں پہ بڑے شدید تھے اور آپس میں رحم دل تھے۔ اب ہمیں ہسٹری کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ رسول خدا کی زندگی میں بھی، رسول خدا کی زندگی کے بعد بھی جن جن صحابہ نے آپس میں رحم دلی کی، آپس میں جنگیں نہیں کی، یعنی ایک طرف اگر حق ہے تو دوسری طرف باطل ہے، جب جنگ ہوتی ہے تب ایک طرف حق ہوتا ہے دوسری طرف باطل ہوتا ہے، اور خصوصاً مولا علی علیہ السلام کے بارے میں تو سنی شیعہ کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، علی مال حق والحق مع علی، کہ علی علیہ السلام حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اے پروردگار جدھر جدھر علی جائیں ادھر ادھر حق کو پھیر دے۔ تو بالکل اب صحیح. جگہ اگر جنگیں ہوتی ہیں صحابیوں کے درمیان جن کو لوگ صحابی کہتے ہیں، میں تو وہ صحابی بیان کر رہا ہوں جس کو اللہ نے صحابی کہا ہے، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ جو مومن صحابی ہیں وہ آپس میں رحم دل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اگر کچھ لوگ ایسا گروہ ہے کہ جنہوں نے رسول خدا کو تو دیکھا ہے لیکن ایسے صحابہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں کہ جن کو سر سے پاؤں تک عمار کو کہا گیا کہ یا عمار کے بارے میں جب سوال ہوا تو فرمایا مول من الایمان من القرن الی مشاش قدمہ، کہ عمار وہ صحابی ہیں کہ سر سے لے کر اپنے قدموں تک جو ہے نا ایمان سے پر ہیں۔ ایک طرف عمار ہیں، ایک طرف علی ابن ابی طالب جیسی عظیم ہستی ہیں، اور دوسری طرف کچھ اور لوگ ہیں جو جنگ کر رہے ہیں، وہ کسی میدان میں ہو جہاں بھی ہوں۔ تو اب قرآن کی ڈیفینیشن کو، قرآن کی ان ویلیوز کو، ان کوالٹیز کو جو صحابی کے اندر ہوتی ہیں کہ وہ کافروں پہ شدید ہوتا ہے، مومنوں پہ شدید نہیں ہوتا، مومنوں کے ساتھ رحم دل ہوتا ہے، اور ایک طرف ہے کہ وہ حق پہ ہیں، صحاب امت کا اس میں اتفاق ہے۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ ایسے لوگوں کو صحابی کہہ سکتے ہیں کہ جو بالکل قرآن ٹھیک. کی اس معیار اور اس سٹینڈرڈ پہ پورے نہیں اتر رہے، وہ مومنوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، مومنوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ حالانکہ غدیر پہ یہ بھی متفق علیہ جو ہے نا بات سنی شیعہ کتابوں کے اندر، اللہم وال من والا ہو آد من آدا ہو، پروردگار اس سے محبت رکھنا جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے اللہ دشمنی رکھنا جس نے علی سے دشمنی رکھی۔ تو کہنا یا یہ علی. چاہتا ہوں کہ اب ہمیں اگر صحابہ کو سمجھنا ہے کہ کون صحابی تھا اور کون گروہ منافقین میں سے تھا، وہ قرآن کی پوری صورت ہے، سورہ منافقین، یا تو اس صورت کو قرآن سے ہٹا دیا جائے، اور قرآن نے خود یہ بات بیان کی ہے کہ اے میرے حبیب، یہ جو تیرے ارد گرد ہیں، من اہل المدینہ مرد علی النفاق، قرآن کی آیت ہے کہ اہل مدینہ میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا اوڑھنا بچھونا ہی نفاق ہے۔ اب جب مدینے کے اندر رسول کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور منافق بھی ہیں، یہ قرآن کہہ رہے ہیں، یہ کو میں اور تاریخ کی بات تو نہیں بیان کر رہا، سورہ منافقین میں بھی یہی اللہ نے ابتدائی یہیں سے کی کہ یہ منافقین کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کہہ رہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ جو زبان سے کہتے ہیں رسول ہیں دل میں ایمان نہیں لاتے۔ تو اب میرا بالکل صحیح. اس پوری بات کا آپ نے جو صحابی کی اس پہ پوری کتابیں لکھی گئیں، میں نے خلاصہ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس جس صحابی کو دیکھو کہ حق اور اہل حق اور مومن صحابہ سے وہ دوستی بھی رکھتے ہیں، اور مومن صحابہ کے ساتھ جنگ نہیں کرتے، مومن صحابہ کے ساتھ جو ہے نا ان کی رحم دلی ہے، ان کے دلوں میں ان کے لیے محبت اور رحم ہے، رحماء بینوں، آپس میں رحم دل ہیں، تو ایسے لوگ صحابی ہیں۔ اور اگر ایسا گروہ دیکھا جائے کہ جو مومن اور اہل حق صحابہ جن کی حقیقت اور حقانیت اور عظمت کو قرآن نے بھی بیان کیا، رسول کے فرمان نے بھی، خصوصاً مولا علی علیہ السلام ایک ایسا، خدا نے ایک ایسا امت کو امتحان میں ڈالا اور ایک ایسا سکیل اور پیمانہ اور میزان بنایا مولا علی علیہ السلام کو، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا علی لولا کا ما عرف المؤمنون بعدی، اے علی اگر آپ نہ ہوتے میرے بعد مومن کی پہچان ہی نہیں ہوتی۔ اچھا آج نہیں ہوتی. مختلف اللہ. چیزوں کو جج کرنے کے لیے
ہمیں کچھ سکیل چاہیے کہ دودھ اصلی ہے یا نقلی ہے، گھی اصلی ہے یا نقلی ہے۔ جو اہل خبرہ ہوتے ہیں وہ کوالٹیز سے پہچانتے ہیں کہ یہ نقلی گھی ہے، یہ اصلی ہے، یہ خالص دودھ ہے، یہ نقلی دودھ ہے۔ جن کے پاس معرفت ہوتی ہے وہ ان خصوصیات کو، اسی طرح ہر چیز کو، کپڑے کی خصوصیات ہے، پیور کاٹن ہے، مکس ہے، کیا ہے، تو یہ بالکل ساری صحیح. چیزیں پہچاننے کے انسٹرومنٹ، آلے، پیمانے، معیار موجود ہیں، رولز ہیں۔ اسی طرح اصلی صحابی اور نقلی صحابی میں فرق کرنے کے بھی معیارات جو ہیں وہ قرآن نے دے دیے ہیں۔ تو وہ دو بنیادی معیار ہیں۔ اب پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، ساری وہ چیزیں کہ کون سے اہل حق تھے، کون سے مومن صحابہ تھے صحیح. اس کہ میں جن چند کے ساتھ دشمنی کی، ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی جگہ، یہ آخری نقطہ، مجھ سے آپ کو اگلے سوال کی اجازت دیتا ہوں، آپ سے تھوڑا سا ٹائم لوں گا، یعنی اس میں کہنا یہ چاہتا ہوں، دوسری کوالٹی بھی بڑی مہم ہے کہ کافروں پہ شدید ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف علی علیہ السلام ہے، جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ خندق ہو، کوئی آپ جنگ اٹھا کے دیکھ لیں، علی علیہ السلام دفاع اسلام میں اور دفاع مصطفیٰ میں شدید ہے کافروں پہ۔ یعنی باقی لوگ تو قرآن نے کہا فرار کر گئے، لیکن علی علیہ السلام جو ہے تلوار لے کے رسول خدا کی حفاظت کرتے رہے جنگ احد میں، اور پھر تلوار ٹوٹ گئی تو پھر آسمان سے ذوالفقار آ گئی، تو جبریل نے وہ قصیدہ بھی پڑھ دیا مولا علی علیہ السلام کا، جو ہے نا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ہاں ذوالفقار، کہ صحیح علی اللہ جیسا صحیح. بہادر کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں، ہسٹری کو دیکھیں، قرآن کو دیکھیں، جو کافروں پہ شدید ہے وہ صحابی رسول ہے، وہ چاہے عمار ہو، چاہے وہ مقداد ہو، چاہے وہ سلمان ہو، چاہے وہ ابو ذر ہو، اور چاہے اہل بیت علیہ السلام میں سے علی اور صحابی جلیل، صحابہ کے سر کے تاج علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں، یہ سارے سبحان اللہ. جو ہے نا، یہ کوالٹیز جن کے اندر ہیں، اس کو قرآن کی روشنی میں، یعنی ہمارے سنی شیعہ تمام مسلمانوں میں جو متفق چیز ہے وہ قرآن ہے۔ تو قرآن جو ہمیں ڈیفینیشن صحابہ کی دے رہا ہے، دو کوالٹیز، کہ مومنوں کے وہ ساتھ رحم دل رہتے ہیں اور کافروں پہ شدید ہیں۔ جن کے اندر یہ کوالٹیز نظر آئیں وہ صحابی، اور جن کے اندر یہ کوالٹیز نظر نہ آئیں یا الٹی ہو جائیں، یعنی مومنوں پہ تو ظلم، مومنوں کی تو پسلیاں توڑ دی جائیں، مومنوں کے جناب ان کو گھسیٹ کے لے جایا جائے، مومنوں کو جناب ان بدر کے کی خلاف جنگ کا طبل بجا دیا جائے۔ اگر مومنوں کے خلاف ہے اور کافروں کو کچھ نہیں کہا جا رہا، رحم دل ہے، ان کے ساتھ تعلقات ہے اور ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا، تو پھر یہ اس کا مطلب ہے وہ صحابی کے لبادے میں منافقین ہے، قرآن کی روشنی میں وہ صحابی نہیں ہے۔ لہٰذا جو ریسرچ تک جانا چاہتا ہے، جو حقائق کی طرف جانا چاہتا ہے، وہ قرآن کا ضرور اور تاریخ کا مطالعہ کرے۔ جی موسی صاحب سلامت رہیں، جواب لمبا ہو گیا لیکن بہت معذرت شکریہ. چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ. نہیں نہیں، بہت شکریہ. چونکہ ایک نیا پروگرام ہے تو اس کے لیے باقاعدہ جو مقدماتی گفتگو تھی وہ قبلہ پیش فرما رہے تھے کہ صحابی آخر کسے کہتے ہیں، اور چند عظیم جو جلیل القدر صحابہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو کہ ہمارے سروں کا تاج، ہماری جانیں ان پر فدا ہوں، جن کے اوپر باقاعدگی سے پروگرام کیے جائیں گے، جناب حمزہ بن عبد المطلب، جناب جعفر بن ابو طالب، جناب سلمان فارسی، جناب ابو ذر غفاری، جناب عمار یاسر، جناب بلال حبشی، جناب مقداد بن اسود، جناب حباب بن عرط، جناب ابو ایوب انصاری، جناب زید بن حارثہ، جناب عبداللہ بن عباس، جناب جابر بن عبداللہ انصاری. یہ وہ شخصیات ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں بھی اور رسول اللہ کے بعد بھی جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ اور دین اسلام کے ساتھ مخلص رہے، جاباز رہے. آپ نے آخری سانسوں تک اسلام کا دفاع کرتے. انشاءاللہ زندگی رہی تو سب کے لیے ایک ایک پروگرام جو ہے وہ کریں گے، اور ایک سے زیادہ بھی اگر کرنا پڑا اور تذکرہ زیادہ ہوا تو زیادہ کریں گے. آج ہم بات کریں گے جناب سلمان فارسی، سلمان محمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اصحاب پیغمبر میں جناب سلمان محمدی کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ قبلہ اس پر روشنی ڈالتے ہیں. جی، اس حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ بعض روایات میں جناب سلمان کو 10واں درجہ ایمان پہ قرار دیا گیا، یعنی جتنے اصحاب پیغمبر تھے ان میں سب سے بلند درجہ جو ایمان کا ہے وہ جناب سلمان محمدی کا ہے۔ اور یوں کہہ لیں کہ ستاروں میں، یعنی جو اصحاب پیغمبر ہیں وہ ستاروں کی طرح تھے، اگرچہ یہ حدیث جو ہے صحابی کا نجوم کہ میرے اصحاب جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہے، پہلی تو بات ہے اس کے سند کے اس بات کی ضرورت ہے، اور دوسرا جو میرے مطالعے میں بعض روایات گزری ہیں تو پھر بعض اصحاب نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، وہ آپ کے کون سے صحابی ہیں جو ستاروں کی مانند ہیں؟
تو آپ نے جواب دیا اہل بیتی، میرے وہ صحابہ کہ جو ستاروں کی مانند ہیں وہ میرے اہل بیت ہیں. چونکہ اس حدیث کو یوں بیان کیا جاتا ہے اصحابی کن نجوم بیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ جس کی بھی آپ نے اقتدا کی آپ ہدایت پا جائیں گے. اچھا اب یہاں پہ ہم کچھ قرائن جمع کرتے ہیں. چونکہ اہل بیت سب سے زیادہ صحبت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں اگر سب سے زیادہ کوئی ہستیاں نہیں ہیں تو وہ اہل بیت ہیں. صحابی کہتے ہیں صحبت میں رہنے والے کو. تو مولا علی علیہ السلام کعبے میں آئے تو کعبے میں آنے سے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہے، اور رسول خدا جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آخری وقت رسول خدا کا سر مولا علی علیہ السلام کی گود میں ہے. اتنی لمبی صحبت اور اتنی زیادہ صحبت کسی اور صحابی کو نصیب نہیں ہوئی کہ علی علیہ السلام کی آنکھیں کھولنے سے لے کر رسول خدا کے وصال تک سب سے لمبی صحبت مولا علی علیہ السلام کو نصیب ہوئی. اور پھر گھر میں بھی صحبت، جنگ میں بھی صحبت، مسجد میں بھی صحبت، ہر جگہ صحبت. سب سے مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، یعنی ہمیشہ رسول خدا کے ساتھ رہے. اتنی لمبی صحبت کسی اور صحابی کو نصیب نہیں ہوئی. رسول مولا علی اہل بیت میں سے بھی عظیم شخصیت ہیں، لیکن صحابہ میں سب سے زیادہ صحبت مولا علی علیہ السلام کو نصیب ہوئی. اور کچھ ایسے لوگ تھے جو 30 سال کی عمر میں اسلام لائے، جو 40 سال شرک کے بعد اسلام لائے. کچھ ایسے لوگ تھے جیسے ابو ہریرہ 2 یا 2.5 سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے اس نے اسلام کا اظہار کیا. تو یہ جو لوگ تھے یعنی چند سال رسول خدا کی صحبت میں رہنے والے، دیکھیں یہ ستم ظریفی ہے، یہ دشمنی اہل بیت ہے، یہ اہل بیت پہ ظلم ہے، یہ قرآن پہ ظلم ہے، یہ اسلام پہ ظلم ہے، یہ رسول خدا پہ ظلم ہے کہ 2.5 سال والے صحبت والے بندے سے ہزاروں حدیثیں نقل کر دی ہیں بخاری نے. اور مولا علی جس کو رسول خدا نے باب مدینۃ العلم آنا مدینۃ العلم ولی الباب ہوا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، سنی شیعہ کی مشہور اور متفق حدیث ہے. فمن اراد العلم فلیات الباب، جو علم چاہتا ہے دین کا وہ اس علی کے دروازے سے لے، علی کے ذریعے سے لے. لیکن بخاری نے چند روایتیں نقل کی ہیں. یہ بات پچھلے شاید پروگرام میں بھی ایک سنی عالم دین کی میں نے ذکر کی تھی کہ افسوس ہے کہ اس سنی عالم دین کہتے ہیں کہ جناب اس بندہ خدا نے امام جعفر صادق سے ایک حدیث بھی نہیں لی اور خوارج سے حدیث سے نقل کر لی. تو امت کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ جس دروازے سے اللہ کے رسول کہہ رہے کہ علم لیں اس سے لیا نہیں جا رہا، اور جس کے بارے میں کہا ہی نہیں کہ اس سے علم لے اس سے ہزاروں حدیث ہیں. تو اب خود عارف نے اپنا راستہ اختیار کرنا ہے. ہمارے اوپر تو وما علینا الا البلاغ المبین ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ معصوم کا فرمان میں نے اگلے دن بھی پڑھا، پہلے بھی کئی دفعہ نظروں سے گزرا کہ شیعوں کی تعداد محمد و آل محمد کے پیشیہ کا معنی ہوتا پیروکار، ان کے اطاعت گزار، ان کے پیروکار. ان کے جو پیروکار ہیں ان کی تعداد گنی چنی ہے، نہ وہ زیادہ ہو سکتے ہیں نہ کم، وہ کاؤنٹڈ ہے، یعنی ان کے ایک معین مقدار ہے. کسی ہماری نہ تبلیغ سے ہوگا نہ کسی، ہمارا تو کام ہے حجت تمام کرنا، اور خدا راستے وہ اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے جس کو عالم زر سے ہدایت نصیب ہے. باقی ہر ایک نے اپنے نصیب کے جو ہے نا وہ اس کو تلاش کرنا. ہاں محبان اہل بیت میں بہت سارے لوگ شامل ہو سکتے ہیں، ممکن ہے گمراہی میں ہوں تو ہدایت کے. تو مولا علی علیہ السلام صحبت کی بات کر رہا تھا، سب سے لمبی صحبت، ہر مقام پہ صحبت. اور اگر کسی جگہ غزوہ تبوک میں جیسے آپ جو ہے نا وہ مولا علی کو اپنا خلیفہ بنا کے مدینے میں جاتے ہیں تو منافقین نے اس وقت بھی شور کیا دیکھیں جی علی سے ناراض ہیں اس لیے مدینے میں چھوڑ کے چلے گئے. تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون میں موسیٰ الا لا نبی بعدی، کہ آپ کا میرے نزدیک وہی مقام ہے جو موسیٰ کی بارگاہ میں جناب ہارون کا تھا. ہارون بھی موسیٰ کے وسیع جانشین خلیفہ تھے، آپ بھی ہیں، میرے بعد نبی کوئی نہیں، موسیٰ کے بعد نبی تھا. تو کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ صحبت جو ملی وہ جناب مولا علی علیہ السلام کو، اور پھر جناب سلمان کا. دیکھیں سلمان محمدی رضوان اللہ تعالی علیہ جو ہیں 10ویں درجہ ایمان پہ، سب سے صحابہ میں بلند ترین درجہ سلمان کا، اور سلمان اور باقی صحابہ سے سب سے زیادہ بلند ترین درجہ جو ایمان میں مولا علی علیہ السلام کا ہے. کیونکہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں خود رسول خدا نے ارشاد فرمایا تھا لو بوزی الایمان الخلق کل فی کفے
फी कफ़तिन, कि अगर तमाम मखलूक का ईमान एक तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए, व ईमान अली इब्न अबी तालिब फी कफ़तिन उखरा, और अली अलैहिस्सलाम का ईमान दूसरे पलड़े तराजू में रख दिया जाए, लरजह ईमान अली इब्न अबी तालिब, पूरी मखलूक के ईमान के ऊपर अली का ईमान फिर भी वजनी होगा और बाकी मखलूक का ईमान हल्का होगा। तो कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि जनाब सलमान जो हैं वो अजीम सहाबा में से हैं, और ये वो सहाबी हैं जिन्हें एक और एक इम्तियाज ये है कि अहले बैत के बाद सहाबा में सबसे बुलंद मर्तबा जो है ईमान में, मौला अली के बाद वो जनाब सलमान को मिला। एक ये इम्तियाज है जनाब सलमान मोहम्मदी का। दूसरा इम्तियाज ये है कि जब गज़वा खंदक हो रही थी तो उस वक्त जनाब सलमान के मशवरे से ये खंदक का फैसला हुआ। देखें, ये फिक्र अरबों के अंदर नहीं थी कि अगर दुश्मन ज्यादा है तो कैसी कैटेगरी को अपनाया जाए कि आप कम तादाद में होते हुए भी उनको गलबा ना पाने दें। तो उनका सारे कुरैश जो है ना वो इकट्ठे होके आ रहे थे, एक यकमुश्त हमला ताकि इस्लाम का खात्मा हो। तो जनाब सलमान मोहम्मदी ने ये मशवरा दिया था कि मदीने के इर्द-गिर्द खंदक खोद दी जाए। तो खंदक जब खोदी जा रही थी 10 बंदे के ज़िम्मे 40-40 जो है ना वो हाथ ये ज़िरा वाला ये ज़िम्मे था कि खोदना है। तो जनाब सलमान ईमानी ताकत भी रखते थे, जिस्मानी भी, हालाँकि बुज़ुर्ग थे, तो ज़्यादा खोद रहे थे। तो सब मुहाजिरीन कह रहे थे हम में से हैं, अंसार कह रहे थे ये सलमान हम में से है। तो जब झगड़ा बढ़ा मुहाजिरीन और अंसार में, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया सलमान मिन्ना अहलल बैत, कि सलमान मुहाजिरीन में से भी नहीं, अंसार में से भी नहीं, सलमान हम अहले बैत में से हैं। तो ये जो सुभान शरफ अल्लाह। और ये टाइटल जो जनाब सलमान को सहाबा के दरमियान से मिला, ये किसी और को ऐसा टाइटल और शरफ नसीब नहीं हुआ। इसी तरह जनाब सलमान मोहम्मदी जो हैं रसूल खुदा के सहाबी का शरफ भी है, और जनाब इमाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सोहबत का शरफ भी है, इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम की सोहबत का शरफ भी है, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नौकर और खादिम बन के भी उनके दरवाजे पे आते थे। तो ये सारे शरफ जो जनाब सलमान को नसीब हुए हैं, बहुत कम साहबा हैं जिनको इस तरह के शरफ नसीब हुए। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, ठीक है उन्होंने 7 मासूमों का ज़माना देखा, तो लेकिन बहुत काउंटेबल यानी उँगलियों पे गिने-चुने साहब हैं जिनको बहुत सारे मासूमों की सोहबत का शरफ मिला। उन्हीं में से जनाब सलमान मोहम्मदी भी हैं। जी मुस्री साहब। जज़ाकल्लाह, तो जज़ाकल्लाह। जनाब सलमान फ़ारसी जब इस्लाम लाए, वो क्या माजरा था? किस तरह मुनक़लिब हुए? जी, इस हवाले से मैं इतना कहूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है, और बहुत मैं समझता हूँ हिदायत इंसान आज के दौर के लिए भी और क़यामत तक के अदवार के लोगों के लिए हिदायत का एक ऐसा पहलू है जनाब सलमान मोहम्मदी की सीरत में, कि आज तो मीडिया का दौर है, नेट का दौर है, इंसान के हाथ में रिसर्च उसके सामने पड़ी हुई है। लेकिन इतना अगर बदबख्त इंसान हो कि छोटी-छोटी जो है ना उसको अगर कोई मर्ज़ें लाहक हों तो वो फ़ौरन रिसर्च करता है, कौन-सी दवा, कौन-सा डॉक्टर, कौन से कंट्री में कैसे होगा। जो है हर दुनिया की छोटी-छोटी चीज़ों पे तो वो रिसर्च कर रहा है इस नेट से। और ये जो हमेशा की ज़िंदगी, आखिरत की ज़िंदगी और दुनिया की कामयाब ज़िंदगी भी दीन कामिल और असली दीन को समझने और अपनाने में है, उस पे रिसर्च नहीं करता। जनाब सलमान मोहम्मदी की सीरत में एक रोशन पहलू है कि आप इतनी ज़्यादा एज हो चुकी थी, लेकिन आपने हकीकत और हक़ाइक़ उस ज़माने में रसूल खुदा से पहले, यानी उनके ऐलान नबूवत से पहले एक जाहिलियत का ज़माना था, हर तरफ गुमराही का अंधेरा छाया हुआ था, सिवाय बनु हाशिम के ख़ानदान के, और मुमकिन है चंद एक लोग दुनिया के कहीं कोने में और हों, इनके अलावा इस घराने में तो हिदायत का चिराग जल रहा था, बाकी हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था गुमराही का। तो सलमान मोहम्मदी उस ज़माने में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का ज़माना और ऐलान नबूवत आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के ज़माने में रिसर्च के लिए उन्होंने घर छोड़ा कि हक़ को समझें, इतने मज़ाहिब हैं, इतने अदियान हैं, हकीकत किधर है, हक़ किधर है, असली दीन किधर है। उन्होंने हिजरत की, और ये वो हिजरत है जिसे हिजरत इलल्लाह कहते हैं, मुहाजिर इलल्लाह, कि जो अल्लाह की तरफ हिजरत करता है, वो दुनिया के गुनाहों और दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल देता है। लिहाज़ा जनाब सलमान मोहम्मदी ने अपना वतन छोड़ा,
اپنے آبا و اجداد کو چھوڑا. آج تو علم کے حصول کے لیے وطن چھوڑنا اتنا مشکل کام ہی نہیں ہے، کیونکہ میڈیا پہ انسان کنیکٹ ہے ہر وقت اپنے فیملی ممبر سے، اور بائی ایئر جلدی اپنے گھنٹوں میں پہنچ بھی جاتا ہے، مل بھی لیتے ہیں لوگ. اس زمانے میں جب اتنی مشکلات تھی، حق و حقیقت کی پہچان کے لیے جناب سلمان محمدی نے ہجرت کی تاکہ اصلی دین کو سمجھیں، اور شام پہنچے، اور شام سے پھر ایک قافلہ انہیں ملا کہ حجاز جو ہے انہیں پہنچایا جائے، کیونکہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ آخری پیغمبر حجاز میں آنے والے ہیں. اور وہاں سے جو قافلہ انہیں ملا، کیونکہ یہ فارسی تھے، عربی نہیں جانتے تھے، تو اس قافلے نے دھوکہ دیا اور ان کو بیچ دیا، غلام بنا کے بیچ دیا. غلام نہیں تھے، آزاد تھے، اور جب بیچ دیا گیا، غلام بنا لیے گئے، تو پھر آپ ایک ماکہ سے دوسرے مالک سے آگے بکتے بکتے مدینے میں کسی یہودی کے جو ہے نا وہ پاس پہنچے، اور اس کے غلام تھے اس وقت جو ظاہری طور پہ، حالانکہ ان کو دھوکے سے بیچا گیا تھا، جیسے جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ قضیہ ہوا. تو اب ہونا کیا تھا کہ جب رسول خدا کا پتہ چلا کہ اعلان نبوت کر چکے ہیں، تو جناب سلمان نے اس مقام پہ رسول خدا کی زیارت کے لیے آ کے مشرف ہوئے، اسلام کے بارے میں تحقیق کی اور معجزات کو کچھ طلب کیا. جب وہ مطمئن ہو گئے کہ یہی نبی ہیں اور یہ آخری نبی ہیں، تو فوراً آپ ایمان لے آئے. اور آپ سبحان کے اللہ. اسلام لانے کے قضیوں میں سے ایک قضیہ یہ بھی ہے کہ چونکہ آپ غلام تھے، تو آپ نے رسول خدا سے ریکویسٹ کی، یا رسول اللہ آپ مجھے آزاد کروا دیجیے. تو رسول خدا نے اس مومن بندہ خدا کے جو ہے نا وہ اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے آپ اس یہودی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اسے آزاد کر دیں. تو وہ کہتا ہے کہ اگر یہ سلمان جو ہے 500 کھجوروں کے درخت لگائیں، ابھی بھی اس کی گٹھلی بوئیں زمین میں، اور جب وہ درخت بن جائیں اور جب ان کے اوپر پھل آ جائے، پھر میں ان کو آزاد کر دوں گا. یہ شرط ہے ان کی آزادی کی. دیکھیں اس یہودی نے جو شرط لگائی، وہ ظاہراً کھجور کا درخت ہونا بہت لمبا پیریڈ چاہیے تھا اس کام کے لیے. سلمان اس کے نبی میں تڑپ رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ سلمان کے لیے تو یہ بڑا لمبا ٹائم ہے، تو آپ نے فرمایا سلمان یہ لوگ گٹھلیاں آپ زمین میں بوتے جاؤ. اور وہ سلمان بوتے گئے، وہ درخت فوراً اگتے گئے اور بڑے ہوتے گئے، اور اسی وقت وہ ان کھجور کے درختوں پہ پھل آ گیا، اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور رحمت سے وہ سلمان فوراً آزاد ہو گئے. یہ سلمان کی عزت اور مقام اور شرف جو رسول خدا کی نگاہ میں تھا. تو ایک تو یہ جنبہ ہے. دوسرا، چونکہ سلمان فارسی تھے، فارسی جانتے تھے، عربی نہیں جانتے تھے، کہا یا رسول اللہ میں عربوں میں رہتا ہوں، مجھے مشکل ہوتی ہے. تو مشکل کشا تھے اللہ کے رسول، اللہ نے انہیں مشکل کشا بنایا. تو فوراً اپنا لعاب دہن آپ نے سلمان کی جو ہے نا زبان پہ رکھا، تو فر عربی بولنے لگے. تو یہ ہیں وہ مقامات جناب سلمان اور آپ کے اسلام لانے کا واقعہ. اور ایسا سچا اسلام اور سچا دین اور سچا ایمان لے کے جناب سلمان کہ پھر زندگی کی آخری سانس تک جو اللہ اور رسول اور اہل بیت کا حکم تھا اسی کے مطابق چلتے رہے. دنیا میں بھی ان کو سلام ہے اور آخرت میں بھی ان کو سلام ہے. جی موسی صاحب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے جناب سلمان محمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا وہ پورا واقعہ جو ہے وہ پیش فرمایا. اس میں اعظم کے حوالے سے جناب سلمان کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ جی اس میں اعظم ایک کوڈ ورڈ ہے اپنا. اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ روایات ہیں ہمارے پاس، اور روایات میں جیسے بعض میں ہے کہ جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی ایک دوسرے کے، آنکھ کا ایک حصہ سیاہ ہوتا ہے، ایک حصہ سفید ہوتا ہے اور بہت قریب ہوتے ہیں. تو اس سے مثال دے کے، تشبیہ دے کے معصوم نے سمجھایا ہے کہ جس طرح یہ آنکھ کی سیاہی سفیدی کے کتنے قریب ہے، اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم کے اتنا ہی قریب ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ بسم اللہ کے اندر اسم اعظم موجود ہے. اسم اعظم کا لغوی جو ترجمہ ہے بڑا نام، یعنی اللہ کے صفاتی نام بہت سارے ذکر ہوئے ہیں. ان میں دعائے جوشن کبیر میں اگر ہم دیکھیں تو 1000 کے قریب لگ بھگ، بعد نے کہا 1001 ہے، وہ اس میں خدا ذکر ہوئے ہیں. تو خدا کے جو صفاتی نام ہیں بہت سارے ہیں، 99 بھی مشہور جو ہیں، لیکن جو ہے ذات کا جو نام ہے وہ اللہ ہے. اللہ جب خدا کی ذات کے بارے میں بات کرنی ہو
تو اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حوالے سے یہ جو مختصر بیان ہے، لیکن یہ ہے اس مقام پہ ایک بہت مہم نقطہ، ایک روایت ذہن میں آئی، وہ ضروری سمجھتا ہوں۔ کچھ لوگ جب قربتاً اللہ کی نیت کرتے ہیں یا کوئی بھی کام اللہ کے قرب کے لیے، تو اس میں اللہ لفظ مراد نہیں ہوتا، اس میں اللہ لفظ اور اللہ کی ذات دونوں بھی مراد نہیں ہوتے، کیونکہ معصوم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی اللہ اور اللہ کی ذات، یعنی لفظ اللہ اور اللہ کی ذات دونوں کی عبادت کر رہا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے۔ اگر اللہ فقط لفظ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، جو اس لفظ اللہ کے قرب بہت کے لیے باریک کام نقطہ ہے، کر رہا ہے تو یہ کفر ہے۔ اور توحید کیا بہت ہے؟ باریک۔ فرمایا ذات اللہ کے لیے عبادت کرنا اور ذات اللہ کا قرب کے لیے تمام کام انجام دینا، یہ توحید ہے۔ تو یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں اعظم اچھا، اللہ کے ذات تمام ناموں، قبلہ ذات سے بھی، ذات کی اگر وہ جیسے کہہ رہا ہے، معذرت کہ آپ کی بات کروں گا، کہ اگر ذات کی طرف بھی اس کی توجہ ہے تو بھی جا تو خدا ہی کی جانب رہا ہے، اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں ذرا مشکل، کیونکہ امام الکلام ہے، ذرا مشکل ہے۔ جی جی، اس میں یہ ہے کہ جب بندہ کوئی بھی مثلا کسی کو صدقہ دے رہا ہے، خمس دے رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زیارت کر رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے نیک کام، تو ایک دل میں نیت ہونی چاہیے کہ یہ خدا اللہ کی رضا کے لیے، اس کے قرب کے لیے میں کر رہا ہوں، اس کی مرضی کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے۔ تو اللہ سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں کو کنسیپٹ فقط لفظ اللہ کی طرف جاتا ہے، تو لفظ اللہ کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ لفظ اللہ کے ذریعے تو ذات پروردگار کی حقیقت ہم تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن مختصر جو ہمیں حکم ہے معرفت خدا کا، کہ وہ انسان مخلوقات کی طرح نہیں ہے، وہ محدود نہیں ہے، اس کا جسم نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ ساری صفات ہے، وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے۔ ان صفات سے خدا کی جو ہے نا کی معرفت حاصل کی جاتی ہے۔ تو مختصر اس کا کوئی مثلاً اس اعتبار سے کہ اس کا کوئی جسم نہیں ہے خدا کا، وہ موجود ہے لیکن جسم کے بغیر موجود ہے، وہ دیکھتا ہے آنکھوں کے بغیر، وہ سنتا ہے کانوں کے بغیر، وہ بولتا ہے زبان کے بغیر۔ تو بات یہ ہے مختصر اپنا موسی صاحب کہ اسم اعظم اللہ کے ناموں میں سے ایک بڑا نام ہے، اور وہ نام کون سا ہے؟ مختلف روایات ہیں، اس میں لفظ اللہ جو ہے اس کو اسم اعظم کہا گیا، اس ہستی، اس ذات پروردگار کی طرف رہنمائی کرنے والا اسم اعظم اللہ ہے۔ اب اس میں تفصیلی بات میں مزید نہیں جانا چاہتا، مختصر اتنا کہوں گا کیونکہ ہم اپنے موضوع کی طرف تاکہ ٹچ رہیں، زیادہ نہیں نکلے اس سے، یہ ایک باقاعدہ اس پہ کتابیں لکھی گئی، ایک مستقل بحث ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اسم اعظم جس کے پاس ہو، اس سے وہ اسم اعظم تو معصوم نے بتا دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھتے رہے، اسم اعظم ہے، لیکن اس کی ایک پاورٹی ہے، اس کے اندر ایک طاقت ہے، ایک قدرت ہے جو ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتی۔ جتنا کسی کا ظرف ہوگا، ٹھیک ہے، مثلا بیج کا ظرف یہ ہے کہ اس سے پودا بن سکتا ہے، اس سے کوئی بیل نکل سکتی ہے، اس سے کوئی ایک درخت بن جائے گا، مثلا اس کی جتنے ہر بیج کی صلاحیت ہوتی ہے، مثلا اپنا آپ اگر شیشم کا یا آم کی گٹھلی لیتے ہیں تو اس سے ایک بہت بڑا درخت بن جائے گا، لیکن گندم کے دانے کا ظرف اتنا نہیں ہے کہ آم جتنا درخت بن جائے اور بڑے بڑے آم وہ اس کے اوپر نکل آئیں۔ اس کا اپنا ایک ظرف ہے، اس سے ایک خاص مقدار میں پودا نکلے گا، اور یہ ہے۔ اسی طرح ہر انسان کا ایک ظرف ہے، اس کی روح کی صلاحیت ہے۔ دیکھیں قرآن کے اندر اتنی طاقت تھی کہ قرآن پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتے، کسی ایک پہاڑ کے اوپر، تو آپ دیکھتے کہ وہ خدا کے خوف سے جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو پہاڑ جو ہے وہ قرآن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، لیکن اسی قرآن کے اندر جو طاقت ہے، جو پاور ہے، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اس کا بوجھ اٹھا رہا ہے۔ آپ کے دل کے اوپر خدا نے اس قرآن کو نازل کیا۔ تو اس ایگزامپل سے، اس مثال سے میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسم اعظم فقط زبان سے کوئی تکرار کا نام نہیں ہے، اسم اعظم وہ حقیقت ہے۔ لفظ اللہ جو ہے، یہ اگر اسم اعظم اس کو کہیں، یہ وہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض روایت کی روشنی میں لفظ اللہ اسم اعظم ہے، اور اس ذات جو عظیم ذات ہے اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے یہ اسم۔ اب اس عظیم ذات میں علم غیر محدود ہے، اس عظیم ذات میں قدرت غیر محدود ہے۔
اب خدا چونکہ رحمان و رحیم ہے، فیاض ہے، وہ بخیل نہیں ہے، خدا کریم ہے، خدا عطا کرنا چاہتا ہے، خدا کائنات کی ہر چیز کو اس کے ظرف، اس کی صلاحیت کے مطابق اسے عطا کرنا چاہتا ہے، اسے علم عطا کرنا چاہتا ہے، اسے قدرت اور پاور دینا چاہتا ہے خدا۔ دیکھیں یہ اس کی ایک اور ایگزامپل میں دینا چاہوں گا۔ یہ جو لائٹ کے مختلف مثلا ٹیوب لائٹس ہوتی ہیں یا بلب ہوتے ہیں، ان کی ایک خاص کیپیسٹی ہوتی ہے، واٹس ہیں بلب کے، تو اس بلب، ہر بلب کی ایک اپنی کیپیسٹی ہے۔ اگر اس کی کیپیسٹی اور اس کے ظرف سے زیادہ اس کے اندر پاور، آپ انرجی بھیج دیں گے الیکٹریسٹی کی، تو وہ پھٹ جائے گی، وہ ٹیوب وہ جل جائے گی، وہ فریج یا وہ اے سی جل جائے گا۔ اگر ہائی پاور کی آپ نے وولٹیج اس کو دے دی تو اس کی کیپیسٹی کے مطابق اسے دینی پڑتی ہے۔ یہ تو آج کی سائنس نے یہ چیزیں کلیئر کر دی۔ اسی طرح وہ علوم، وہ طاقتیں اور پاورز جو اللہ نے جن مثلا انبیاء کو زیادہ صلاحیتیں کیوں دی؟ ان کے ظرف میں صلاحیت زیادہ تھی عام انسانوں سے، اور خود انبیاء کے اندر بھی ڈفرینس ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پہ ہم نے فضیلت دی۔ وجہ یہی تھی کہ کسی نبی کا ظرف یہ تھا کہ ایک مثلا ایگزامپل دے رہا ہوں، 1% وہ قوت اور علم کو برداشت کر سکتا تھا۔ بعض انبیاء کے پاس ایک ہے، اسم اعظم کا ایک حرف ہے، بعض انبیاء کے پاس 5، یہ کوڈ ورڈز ہیں، ایک حرف 5 حرف، کیونکہ اسم اعظم کے ٹوٹل 73 حرف ہیں، یعنی اسم اعظم کی ٹوٹل پاور جو ہے وہ 73 ورڈز میں ڈیوائیڈ ہوئی ہے، اور اس کا علم اور قدرت جو ہے۔ اب کسی کے پاس ظرف اگر اتنا ہے کہ ایک حرف کی صلاحیت ہے قبول کرنے کی، تو اسے ایک کے مطابق ملے گا۔ کسی کے پاس 2 حرفوں کی صلاحیت ہے تو اسے اتنی صحیح۔ پاور اور علم ملے گا، جس کی جتنی صلاحیت ہوگی۔ کلوز کر رہا ہوں مجھ صاحب، لمبی بات ہے۔ بعض کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے، ان کے ظرف اتنے گندے ہیں یا ان کے ظرفوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو برداشت کریں، اس کو قبول کریں۔ اور اس لیے کہ اس مقام پہ مجھے حدیث یاد آتی ہے، حدیثنا صعب مستصحب، کہ ہمارے جو فضائل اور مقامات ہیں اور ہماری جو حدیثیں ہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ لا يحتملہ الا نبی مرسل او ملک مقرب او مومن امتحن اللہ قلبہ للایمان۔ ہماری بات کو، ہمارے مقام کو ہر بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ وہ برداشت کر سکے گا کہ جو نبی مرسل ہے یا ملک مقرب ہے، یا وہ مومن جس کے دل کو اللہ نے امتحان لے کے آزما لیا ہے۔ تو یہ دل جو ہیں، یہ وہ ظروف ہیں، یہ وہ ایسا جو ہے نا برتن ہے کہ مثلا آپ صحیح۔ ایک من دودھ ڈالنا چاہیں، 5 کلو برتن جس میں 5 کلو آ سکتا ہے، تو آپ ایک من کیسے اس میں ڈال سکتے ہیں؟ تو اسی طرح بالکل صحیح۔ مختلف اچھا، لوگوں کے ظروف ہیں۔ تو خلاصہ اس کے آپ کوشچن کا آنسر میں یہ کر رہا ہوں کہ اسی طرح جناب سلمان محمدی کو بھی اللہ نے 73 میں سے ایک حرف اسم اعظم کا عطا کیا تھا، اور اس ظرف کی وجہ سے اعلیٰ معرفت، اعلیٰ ایمان، اعلیٰ ظرفی کی وجہ سے عطا کیا تھا، دل میں پاکیزگی اور طہارت کی وجہ سے۔ یہ کب آتی ہے؟ جب دوسرے مومنوں کے حقوق کو پامال نہیں کیا جاتا، جب سوء ظن نہیں ہوتا، جب تکبر نہیں ہوتا، جب حسد نہیں ہوتا، جب غیبت نہیں ہوتی، جب شرک نہیں ہوتا، جب منافقت نہیں ہوتی، جب خدا کی اطاعت ہوتی ہے، شیطان سے دوری ہوتی ہے، اچھا، غفلت سے جنت، انسان دور ہوتا ہے۔ تو یہ موسی صاحب، میں آ رہا ہوں آپ کی بات کی طرف، یہ مختصر یہ ایک حرف تھا جناب سلمان محمدی کے پاس، تو یعنی اس کی اتنی طاقت اور برکات جو ہیں جناب سلمان محمدی۔ آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ لیں، میں مزید بیان کروں گا کہ اس اسم اعظم کا ایک حرف جو تھا جناب سلمان محمدی کے پاس، اس کے کیا کرامات ظاہر ہوئی اس سے جناب سلمان محمدی سے۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں چاہ رہا ہوں قبلہ، کیونکہ ٹائم ہمارے دامن وقت میں کم رہ گیا، تو ساتھ میں جنت کن صحابہ کی مشتاق ہیں، اس کو بھی شامل کر لیں، اس پوائنٹ کو بھی قبلہ۔ جی، اگر موسی صاحب ٹائم بالکل تھوڑا ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر ایک اور پارٹ جناب سلمان محمدی پہ ایک اور پروگرام کریں گے، میں سمجھتا ہوں اتنی عظیم شخصیت جو ہے نا، مزید اس کو ہم ٹائم دیں گے، اگلے پروگرام میں مکمل کریں گے۔ آپ فقط مجھے تھوڑا اسم اعظم کے حوالے سے مزید بات کرنے دیں۔ سلمان محمدی جو ہیں، جیسے میں نے کہا، ایک حرف تھا 73 حرفوں میں سے ان کے پاس، تو جو کرامات ان سے ظاہر ہوئی، مقامات ظاہر ہوئے، ان میں سے چند ایک یہ، جیسے قطرہ کتاب میں ہے ایک واقعہ کہ جناب سلمان محمدی جو تھے، انہوں نے امام امیر المومنین علیہ السلام سے یہ وعدہ اور عہد لیا تھا کہ جب وہ مدائن میں، یعنی جب وہ فوت ہو جائیں گے تو مولا علی آئیں گے اور ان کو غسل بھی دیں گے، کفن بھی دیں گے، ان کا نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے۔ تو مولا نے یہ عہد وعدہ دیا جناب سلمان کو۔ تو جناب سلمان چونکہ مدائن میں فوت ہوئے
اور مولا علی علیہ السلام اس وقت مدینے میں تھے۔ تو روایت کہتی ہے کہ مولا علی علیہ السلام وہ یہ اسم اعظم کی طاقت جو اللہ نے ان کو عطا کی، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، قرآن میں سورہ یاسین میں بھی ہے کہ ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں رکھا ہے، اللہ نے رکھا ہے نا، علم کو، طاقت کو، قدرت کو۔ تو مولا جو ہے نا چند لحظوں میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ پہنچ گئے مدائن۔ اب یہاں پہ ایک اور تھوڑا میں بات کو قرآن سے اسی بات کی تائید میں ایک بات کہوں گا کہ نبی اللہ سلیمان کے جو وزیر تھے جناب آصف برقیہ، ان کے پاس بھی اسم اعظم کے حرفوں میں سے ایک حرف تھا، یعنی 73 جو پاور تھیں ان میں سے ایک حصہ تھا ان کے پاس۔ تو اس کی طاقت دیکھیے، قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ جب نبی اللہ سلیمان نے کہا کہ آپ جو نو بلقیس کا تخت کون لے کے آئے گا، تو ایک جن جو جس کو جناب نبی اللہ سلیمان کی رعیت میں تھا، بہت بڑا جن، قرآن یہ کہہ رہے کان قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں یہ وہ تخت بلقیس لے آؤں گا۔ جن نے کہا آپ اس سے پہلے کہ اپنے دربار سے اٹھیں، میں آپ کے اٹھنے سے پہلے وہ تخت لے کے آ جاؤں گا۔ اتنے میں آصف برقیہ جو وزیر نبی اللہ سلیمان تھے، ان کے پاس ایک حرف تھا، انہوں نے کہا، قرآن یہ بیان کر رہا ہے، انا آتی کبھی قبل ان یرتد طرفو، کہ میں لے کے آتا ہوں تخت بلقیس آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، اور وہ پلک جھپکنے سے پہلے آصف برقیہ 600 میل کے فاصلے سے بلقیس کا تخت لے کے آ گئے، بلقیس سمیت لے کے آ گئے۔ تو یہ ہے وہ اسم اعظم کی طاقت جو قرآن نے بیان کی ہے۔ اور امام سے جب پوچھا گیا، آج کچھ اپنے لوگ اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتے ہیں، اور ان پاورز کا، ان ریالٹیز کا جو قرآن نے بیان کی ہے، وہ اہل بیت کے حق میں انکار کر رہے ہیں، حالانکہ یہ تو سابقہ انبیاء اور ان کے وزراء کو ملی اور قرآن کی نصوص موجود ہے۔ اور جب وہ اپنا لے کے آ گئے، امام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا مقام کیا ہے، تو امام نے قرآن کی آیت پڑھی، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد طرفک، کہ میں وہ تخت بلقیس لے آتا ہوں جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ وہ آصف برقیہ کے پاس تھوڑا سا علم تھا کتاب کا، تو امام نے کہا جس کے پاس تھوڑا سا کتاب کا علم تھا، وہ تو اتنی پاور اور خدا نے اسے اتنی طاقت دی ہے، مقام دیا ہے۔ وَنَحْنُ عِندَنَا عِلْمُ الْكِتاب، ہمارے پاس تو پوری کتاب کا علم موجود ہے۔ تو ہمارا مقام کیا ہے؟ تو میں کمپلیٹ کر رہا ہوں اسی سب بات کو۔ تو جناب سلمان کے پاس ایک حرف تھا اسم اعظم کے 73 حرفوں میں۔ تو مولا علی جب مدینے سے مدائن باعجاز امامت اسم اعظم کی دی ہوئی خدا کی طاقت سے جب مدائن پہنچے، تو روایت قطرہ کتاب کے اندر موجود ہے، لما رفع الشملہ، تو مولا نے سلمان کے چہرے سے چادر ہٹائی، فتبسم، سلمان دنیا سے جا چکے تھے، وَأَرَادَ أَن يَقْعُدَ، جناب سلمان مولا علی کو دیکھ کے مسکرائے، اور علی کے استقبال کے لیے کھڑے ہونے کا جو ہی جناب سلمان محمدی نے ارادہ کیا، فقال علی علیہ السلام ادع الی موتک، اے سلمان اپنی موت کی طرف واپس چلا جا، تیرا استقبال ہو گیا ہے۔ یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سلمان دنیا سے جا کر پھر پلٹ رہے ہیں، یہ سلمان کی پاور تھی۔ اور مولا علی کی پاور یہ ہے کہ پلک جھپکنے میں کبھی مدینے سے مدائن، اور کبھی تبوک پہنچتے ہیں، اور کبھی خیبر پہنچتے ہیں، جیسے مشہور ہے۔ تو خیبر میں حالانکہ وہیں تھے، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں اس مقام پہ کہ جناب سلمان محمدی کے جو پاس طاقت تھی اسم اعظم کی ایک حرف، بہت ساری کرامات میں سے ایک کرامت، اور بس دعا کے لیے جو ہے نا ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو کہنا یہ چاہتا ہوں ایک دن ابو ذر کو دعوت دی جناب سلمان نے، تو ابو ذر کہتے ہیں میں نے دیکھا ہنڈیا تو سلمان پکا رہے ہیں، لیکن نیچے آگ نہیں جل رہی، آگ کے بغیر ہنڈیا پکا رہے ہیں۔ تو یہ وہ ساری برکات ہیں، بہت ساری اور بھی چیزیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بیان کریں گے مجھ سے۔ جی جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ ہمارے پاس تقریباً ابھی 3-4 منٹ ہیں، اگر آپ چاہیں تو ایک پوائنٹ کو شامل کریں، اور جیسا آپ جو ہے وہ مناسب سمجھیں، یا اس بات کو چھیڑ دیتے ہیں بسم اللہ، جی کہ پوچھے۔ یہ جنت کن کن صحابہ کی مشتاق ہے، اگر یہ مکمل ہو جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کو وہیں سے شروع کریں گے۔ جی یہ بہت امپارٹنٹ چیز ہے۔ دیکھیں جنت میں جانا ایک بہت بڑی کامیابی ہے، فوز عظیم کہا گیا قرآن نے جنت میں جانے کو، اور اس کامیابی سے بڑی کامیابی بھی اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، ورضوان من اللہ اکبر۔ اگر کسی کو اللہ کی رضا مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ سب سے بڑی چیز خدا اسے قرار دے رہا ہے۔ اور رضا ملتی کیسے ہے؟
ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ، رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے جس پہ میری بیٹی فاطمہ راضی ہو۔ تو اب کہنا یہ ہے اس مقام پہ کہ یہ بھی ایک تحقیق اور ریسرچ کا پہلو ہے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سے صحابی رضی اللہ ہیں، کون سے صحابی جو ہیں وہ قرآن کی اس ڈیفینیشن کے مطابق ان پہ وہ پوری آتی ہے، تو وہ جناب سیدہ کی تاریخ اور ہسٹری اور ان کی سیرت کو دیکھیں کہ وہ کن پہ راضی تھی، کن پہ ناراض تھی، اور آج تک امت کے کن لوگوں پہ ناراض ہے کہ ان کی قبر کو ابھی تک جانے نہیں دیا جاتا یا مٹا دیا گیا، اور جناب زہرا جو ہیں وہ کن کو اپنے جنازے میں انہوں نے آنے کی اجازت نہیں دی اور کن کو دی۔ اسی ریسرچ کو، اسی ایک ریسرچ کو لے لیں، باقی کو نہ لیں، تو پتہ چل جائے گا کہ جو بی بی کے جنازے میں جن کو آنے کی اجازت ملی تھی ان پہ بی بی راضی، اور جن پہ بی بی راضی ہوئی ان پہ اللہ راضی، اور جن پہ اللہ راضی وہی رضی اللہ ہے۔ اور باقی رات کو جنازہ کیوں اٹھوایا، منع کیوں کیا کہ میرے جنازے میں یعنی لوگ شامل نہ ہوں جنہوں نے میرے اوپر ظلم کیا، میرا حق غصب کیا۔ تو یہ ایک پہلو ہے ریسرچ کا کہ صحابہ کون سے لوگ ہیں اور ان کا مقام کیا ہے۔ تو اب یہاں پہ اب بات کو کمپلیٹ کروں گا آپ کے کویسچن کو کہ کون سے صحابہ کی جنت مشتاق ہوتی ہے۔ تو ایسے صحابہ کی جنت مشتاق ہوتی ہے جس پہ محمد و آل محمد راضی ہیں اور جن پہ اللہ راضی ہے۔ اور روایت میں وہ 4 صحابہ ہیں جن کی جنت خود مشتاق ہے۔ ایک جناب سلمان ہے، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، اور مولا علی علیہ السلام کا اس روایت میں تذکرہ ہے۔ سنی شیعہ کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ مولانا طارق جمیل نے بھی اپنے بیان میں اس روایت کو، اور علماء نے بھی ذکر کیا۔ خدا سب کو توفیق دے کہ وہ اصلی صحابہ کو سمجھیں، اصلی اور نقلی کا فرق کریں اور حقیقی دین لیں، تاکہ اپنی قبر کا راستہ، اپنے حشر کی منزلیں اور اپنی جنت کا راستہ ہموار کر سکیں۔ ورنہ ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان ہے تو اپنے خود اس بندے نے اپنا کرنا ہے، فائدہ ہے تو اسی کا ہے۔ سلامت رہے موسی صاحب۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہے اور انتہائی ممنون ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ناظرین، ہمارا پروگرام اہل بیت القرآن اور اس کے اندر عنوان اصحاب پیغمبر کے عنوان سے آج پہلا پروگرام تھا، اور انشاءاللہ جو ہے وہ ایوری فرائیڈے جو ہے وہ جناب رسول خدا کے جلیل القدر صحابہ کا ذکر مسلسل جو ہے اس میں کیا جائے گا۔ قبلہ انتہائی مشکور ہے آپ کے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا، اور ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ UK ٹائم سے